बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम बिग 7 में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से चंद रोज़ कबल ये बातें गर्दिश में कर रही थी और वो बयानात सामने आ रहे थे कि अब हम सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे। फिर असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बातें हुई, फिर पहले वापसी हुई इस बयान से कि असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, और अब फाइनली PDM की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगी। अब ये सारी चीज़ें क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी? अपोजिशन जो पहले ही ये क्लेम कर रही है कि गवर्नमेंट उसके चीज़ों को सीरियस नहीं ले रही, और गवर्नमेंट की जानिब से ये बयानिया सामने आ रहा है कि अपोजिशन की तहरीक के अंदर कोई सीरियसनेस है ही नहीं है, इसलिए ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एक्टिविटीज़ जब इस तरीके से की जाएंगी, पहले ऐलानात किए जाएंगे, और ये कोई छोटी स्टेटमेंट्स नहीं है, बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, और ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए स्टेटमेंट्स दी गई थी। उस वक्त भी गवर्नमेंट की जानिब से यही बयानात आ रहे थे कि ये सिर्फ बयानात की हद तक ये चीज़ें महदूद हैं। अल्टीमेटली अपोजिशन की ये जो तमाम पार्टीज़ हैं, ये अपने इस्तीफ़ों के मुतालबे से, अपने इस्तीफ़ों के बयानात से भी वापस जाएंगे और सेनेट इलेक्शंस के अंदर भी हिस्सा लेंगे। तो अब वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित होती नजर आ रही हैं, क्योंकि ये अब जो उनके बयानात थे उनसे वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दूसरा, आज जो नून लीग की पार्लिमानी कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, उससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और कहा कि आज वह नवाज शरीफ का अहम पैगाम पार्लिमानी कमेटी के इजलास में लेकर जा रही हैं। वो पैगाम उन्होंने कमेटी इजलास में जाने से पहले मीडिया के लोगों को बता भी दिया कि उनके ख्याल में जो पहले ही मियाँ साहब बार बार जो बातें कर चुके हैं, वही पैगाम वो दोबारा लेकर आई कि हुकूमत के पास कोई, अब हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, परफॉर्म नहीं कर पा रही, और अपोजिशन के पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं और इस्तीफों की ऑप्शन भी उनके अंदर शामिल है। अब ये ऑप्शंस तो वो थी जो पहले भी PDM जिनका जिक्र करती रही, तो पता नहीं कौन सा नया पैगाम था जो आज मियाँ साहब का लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं इस्तीफों के अलावा, वो कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको कंसिडर करेगी इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ट हो चुका है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान में, वो कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको कंसिडर कर रही है अपोजिशन? ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि उन्होंने कहा जी कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, मिन्नतें कर रही है अब हुकूमत कि अपोजिशन उनके साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन हम हुकूमत के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हमने हुकूमत को NRO नहीं देना। ये वो इल्ज़ाम है जो हुकूमत लगाती है कि जी हम इनके साथ टेबल पर नहीं बैठेंगे, या टेबल पर बैठते हैं तो ये फौरी तौर पर NRO की बात करती हैं। तो अब वो जो बयानात हैं ये नून लीग की जानिब से आना शुरू हो गए हैं कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है, हुकूमत की ये ख्वाहिश है, हुकूमत ये चाहती है कि एक टेबल पर बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। वो मुज़ाकरात कौन करवाना चाह रहा है, किसने राब्ता किया है, किससे राब्ता किया है, किस चीज़ों के ऊपर डायलॉग की कोशिश की जा रही है, किन चीज़ों पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसको भी प्रोग्राम के पहले से मैं जानने की कोशिश करेंगे। और एक अहम चीज़ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से वो उन्होंने बड़ी सख्ती से मना कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्यों मना किया है प्रोडक्शन ऑर्डर से? क्या रीजन है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपोजिशन लीडर हैं या वो पूरे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं? तो वो किस कैपेसिटी में मना कर रहे हैं? अगर वो इस तरह मना कर रहे हैं, उनको किसी चीज का कोई गुस्सा है, तो वो इस चीज से रिजाइन कर दें, ताकि जो अपोजिशन लीडर जिसको जो करना चाहिए वो काम अगर कोई नहीं कर रहा, तो किस कैपेसिटी में उन्होंने मना किया है कि उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो ना लिए जाएं। इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इन तमाम चीजों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जाएगा। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये आज मरीम नवाज साहिबा का ये बयान आया है कि अपोजिशन के लिए मिन्नतें की जा रही हैं अपोजिशन की कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हुकूमत मिन्नतें कर रही है लेकिन NRO नहीं दिया जाएगा हुकूमत को। तो जरा बताइएगा कि किसने राब्ता किया है, किससे राब्ता किया है, और किस चीज के ऊपर गवर्नमेंट चाहती है अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करना? देखो, ये तो चीज मीडिया में आ गई है कि हुकूमती वज़रा ने कल बल्कि जुमे वाले दिन जो पोजीशन राब्ता किया था कि हम सिटिंग करते हैं और एक लाए बने ताकि असेंबली को जो है इसको चलना चाहिए, कोई इसमें कोई हंगामा होता है। हालांकि हंगामा ये खुद करते हैं, अपोजिशन तो नहीं करती
کہ جہاں بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی NRO کا کبھی کرپشن کا تاکہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے، تو یہ خود باتیں کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان سے جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ ہم بات کریں گے، ہم ان سے گے نہیں. اور ان کو اگر یہ کرتے ہیں تو پھر اگر یہ انہوں نے پھر بھی پوزیشن کا مذاق اڑایا یا NRO کوئی کہا یا کرپشن کے یا چور کہا یا ایسا کہا، پھر پوزیشن اجلاس چھوڑ کے باہر آ کے پریس کانفرنس کرے گی. یہ لائے عمل بنایا ہے. تو ان کی طرف سے خود پیشکش ہوئی تھی کچھ چند وزراء، اور یہ چیز تو پریس میں بھی آ چکی ہے، میڈیا میں بھی، کہ جی انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام چلے. لیکن دیکھو ابھی اسپیکر صاحب جو ہیں، اسپیکر صاحب بالکل جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. حالانکہ جب اسپیکر بندہ بن جاتا ہے تو اس کو اس عوام کو چلانا ہوتا ہے اور نیوٹرل چلنا چاہیے. تو ابھی دیکھو اس میں ابھی اس کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن لیڈر کو اور خورشید شاہ صاحب کو، خواجہ آصف کو اجلاس کے لیے بلانا چاہیے تھا، لیکن نہیں بلایا. تو ہم نے بھی اپوزیشن نے کہا کہ ہم بھی ریکویسٹ نہیں، منت نہیں کریں گے کہ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، ہم نہیں منتیں کریں گے. اب دیکھو پنجاب اسمبلی ہے، پرویز الہی اسپیکر ہیں، تو ہماری طرف سے ریکویسٹ نہیں کہ انہوں نے خود ہی پروٹیکشن آرڈر جاری کر دی، جس کو کہتے ہیں مطلب ہے ایک سسٹم کو چلانا. اگر آپ کے لیکن نیازی صاحب، آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے پروٹیکشن آرڈرز کے حوالے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ان کو پروٹیکشن آرڈرز نہیں چاہیے. نہیں دیکھو، ہمیں یہ اسپیکر کا ہمیں ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو اسپیکر صاحب کی مورل ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ممبران کی حاضری یقینی بنائے. سر میں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اسپیکر کی ڈیوٹی ہے. لیکن اگر ایک منٹ کے لیے یہ دیکھ بھی لیا جائے کہ اگر جس طرح آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جانبدار ہو گئے ہیں اور وہ نہیں بلایا انہوں نے، تو اگر آپ ریکویسٹ کر بھی دیں گے ان کو، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں تو اپوزیشن لیڈر نہیں ہے نا، وہ اپنی ذات کے، وہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں. اگر اسپیکر صاحب اپنے فرائض سے غفلت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے وہ ان کی درستی کرتے ہیں اور بتائیں جی کہ میں نے آنا ہے، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میں نے عوام کی بات کرنی ہے آ کے اجلاس کے اندر. یہ اس لیے تو ہم اگر اس چیز کا رابطہ کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے پہ الزام لگا دیں کہ آپ NRO مانگتے ہیں. تو اس سے ہماری ہر پازیٹیو پیشکش کا یہ ہمیشہ نیگیٹو جواب دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ انہوں نے مذاق اڑایا ہے. اب عوام چلانا ہے. اب دیکھو پورا جو فرنٹ لائن ہے اس میں 3-4 جو ہے لیڈنگ جو ہے، مطلب خورشید شاہ صاحب وہ بھی اندر ہیں، خواجہ آصف صاحب پارلیمانی لیڈر ہمارے ہیں وہ بھی اندر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہیں اور بھی تو اندر ہیں. تو یہ ایک مطلب پوزیشن کو جو فرنٹ لائن جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ساری خالی ہے. تو یہ دیکھو ان کو احساس ہونا چاہیے اس چیز کا. اگر وہ اسمبلی کا نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں، میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے. ہم تو 2.5 سال ہو گئے ان کی منتیں کرتے، ان کو سمجھاتے اور کوئی تعاون کرتے کہ جی اسمبلی کا ماحول چلے، لیکن ہمیشہ انہوں نے ماحول خراب کیا ہے اور اپوزیشن کا مذاق اڑایا ہے. ہم کسی ایشو کو اٹھاتے ہیں یوں سے کھڑے جاتے ہیں جی کرپشن کی ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی پچھلی حکومت کرپشن کر گئی. اب 2 روپے اب جو عمر یوسف صاحب نے جو بجلی کا ریٹ بڑھایا اور انہوں نے یہ توجہ پیش کی کہ جی یہ پچھلی حکومت جو ہے نا پتہ نہیں بارودی سونے کے بچھا گئی تھی تو اس کی وجہ سے میں یہ کرنا پڑا. حالانکہ عمر یوسف بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے یہ توانائی کے ممبر بھی تھے، ہر چیز ان کے علم ہے. لیکن پھر بھی ایک مسئلہ یہ تھا نا کہ یہ اپوزیشن کو پوزیشن کسی مسائل پہ یا ہماری نالائکی پہ حکومت کی نالائکی پہ بات ہی نہ کر سکے. بس ہم جو یہ سارے جو ہے کرپشن کر کے بس اسمبلی کا ماحول خراب کرتے ہیں. اچھا سینیٹر صاحب ایک منٹ، جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن مسائل اٹھاتی ہے اور آخر میں ایک منسٹر ہوتا ہے جواب دیتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے اپوزیشن ایک مسئلہ اٹھاتی ہے، ادھر سے 3-4 کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت اپوزیشن میں تنقید کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر کوئی 2-3 وزراء کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ایک 2-2.5 سال سے ہم نے برداشت کیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا ایک لائمر بنائیں گے، PDM ایک لائمر بنا رہی ہے اس مختلف آپشن. ہماری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی عوام کی جو ہے اس حکومت سے نجات دلائی جائے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ آج انہوں نے کہا جی کہ استعفوں کی بھی آپشن ہے اور بھی آپشنز اس وقت کھلی آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس. وہ کھلی آپشنز کیا ہے؟ ایک تو استعفے ہیں جو پتہ چل رہا ہے جی کہ جس طرح پہلے آپ لوگوں نے خیر اناؤنس کیا، ابھی گورنمنٹ بھی سیریسلی نہیں لے رہی اور اب شاید عوام کی جانب سے بھی یہ چیز ہے کہ پہلے اناؤنس تو کیا ہے لیکن سٹینڈ نہیں کیا اپوزیشن نے اپنے اس بیان کے اوپر.
بہرحال ایک آپشن ابھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور کون سی آپشنز ہیں جو اب آپ اس حکومت کے خلاف پی ڈی ایم یا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے استعمال کر سکتے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا آگے چل کے کریں گے؟ دیکھو ایک تو استعفے کی آپشن، اور یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی اپوزیشن استعفے نہیں دیے. آج مریم صاحبہ نے کہا کہ میرے پاس 100% ایم این ایز کے اور ایم پی ایز کے ریزائن جو ہیں وہ میرے پاس جمع ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس کو انشاءاللہ وقت پہ استعمال کریں گے. ایک ریزائن کا آپشن ہے، ایک لانگ مارچ کا آپشن ہے، اور تیسرا جو فارن فنڈنگ کیس ہے ہمارا الیکشن کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ ہم نے کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو حکومت کے پریشر سے آزاد کیا جائے. مطلب ایک چیز ہے 6 سال ہو گئے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن نہ یس کر رہا ہے نہ نو کر رہا ہے. بھائی سیکورٹی کمیٹی بنائی ہے وہ دیکھ رہی ہے جی، اور جو مدعی ہے اس کو سنا نہیں جا رہا. مدعی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہے وہ سب نہیں دکھائے جا رہے، ہم جو ہمارے ثبوت ہے وہ مان نہیں رہے. تو مطلب ہے حکومت کا اتنا پریشر ہے الیکشن کمیشن پہ، اور پھر جب حکومت دیکھتی ہے تو پھر وہ کہ جی یہ تمہیں، اور یہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف جائے گا. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اور پھر وہ یہ بھی حکومت کرتی ہے کہ جی وہ پھر کورٹ کے پیچھے اسٹے آرڈر بھی لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلے مجھے میرے ساتھ آپ موجود رہیے سینیٹر صاحب. مجھے اگلی سٹوری کی جانب جاننا ہے. لاہور سے یہ بڑی سٹوری ہے. کل ایل ڈی اے کی جانب سے ایک بڑا آپریشن کیا گیا اور لیگی رکن قومی اور صوبائی اسمبلی 2 بھائی ملک کھوکھر صاحب کا جو کھوکھر پیلس ہے اس کے خلاف یہ آپریشن ہوا اور 1 ارب سے زیادہ کی سرکاری زمین واگزار کروائی گئی ان سے. سینیٹر صاحب یہ کس طرح کے لوگ آپ لوگوں نے اپنی پارٹی میں رکھے ہوئے ہیں جو سرکاری زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ پیلس ہے، ساری زمینیں اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ کورٹ کا اسٹے ان کے پاس موجود تھا، لیکن حکومت نے اس اسٹے کو مانا نہیں ہے. اور یہ ہم تو چوتھی جگہ پہ ہم نے جا کے جگہ یہ خریدی ہے. یہ ہم نے کوئی ڈائریکٹ جو کسی ایل ڈی اے سے جو نہیں خریدی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. آج بھی میٹنگ میں کھوکھر صاحب نے اپنا پیش کیا کہ یہ دیکھو جی یہ میرے کاغذات آپ چیک کر لیں کہ کب الاٹ ہوئے، کس کو الاٹ ہوئے، اس سے کون لیا، پھر ہم نے لیا. لیکن ایل ڈی اے کی جانب سے کہنا ہے کہ 177 کنال غالباً ٹوٹل رقبہ ہے، اور جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود ہیں وہ 131 کنال کے ہیں. باقی جو زمین ہے اس کے ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود نہیں، اور وہی وہ زمین ہے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے کوئی پیمائش کی ہے، ایسے تو جھوٹ، مطلب یہی ہے نا ہر وقت یہی تو ہمارا رونا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب کھوکھر پیلس کے گرنے سے یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بھائی کرپٹ ہیں، اور پھر عوام کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جانے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی حکومت کمزور ہے اور یہ ہم اتنا بڑا اسٹیپ بھی لے سکتے ہیں. اب دیکھو اسی چیزوں سے عوام جو ہے عوام بڑے باشعور ہیں. اب جو ڈاکومنٹس جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھوکھر برادران تو ٹھیک ہے، سچے ہیں، چلو کوئی اگر آپ کے پاس کچھ تھا تو آپ ان کو باقاعدہ نوٹس دیتے کہ یہ جگہ ہے، پھر پیمائش ہوتی، پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ نکلنا. لیکن یہاں تو بس ایک دم چاروں طرف سے گاڑیاں اور ٹریلر کھڑے کے رکاوٹیں کھڑی کر کے لوگوں کو نہیں آنا دے گا، نہ میڈیا کو آنا دیے گا، اور گرانا شروع کر دیا. کچھ 4-5 گھر گرا دیے انہوں نے. یہ طریقہ نہیں ہے، جبکہ پھر ان کے پاس کورٹ کا اسٹے بھی ہے، کورٹ کو بھی آنر نہیں کیا ہے. تو یہ بہت ایک حکومت جو ہے سوائے اس کے کہ جی فلاں کرپٹ ہے، فلاں نے قبضہ کیا، قبضہ مافیا. آج تک براڈ شیٹ میں یہ کتنے مطلب 28 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 56,000 یہ انہوں نے حکومت پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی ہے جو جی آئی ٹی جی. اچھا سینیٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، اب 2 صورتیں ہیں. ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے خیال میں یا جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے کہ کھوکھر برادران کا کلیم یہ ہے کہ یہ ٹوٹل زمین جس کے اوپر کل ایل ڈی نے آپریشن بھی کیا، یہ ساری ان کی ذاتی ملکیت ہے اور انہوں نے کسی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ نہیں کیا. اور دوسری صورت یہ ہے جو ایل ڈی اے کا کلیم ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا اور ایل ڈی اے کا جو آپریشن تھا وہ ٹھیک آپریشن ہے، انہوں نے سرکاری زمین واگزار کروائی ہے اس آپریشن کے بعد. اب 2 صورتوں میں، ایک صورت میں تو یہ چیز جسٹیفائیڈ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی ان کی زمین اپنی تھی، یہ گورنمنٹ نے غلط کیا، ادارے نے غلط کیا اور غلط آپریشن کر دیا. دوسری صورت ہے کہ یہ آپریشن ٹھیک ہوا ہے. اگر یہ آپریشن ٹھیک ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز ایسے لوگوں کو سیکنڈ کرے گی، ان کی سپورٹ کرے گی اور اس طرح کے لوگوں کو پارٹی میں رکھے گی.
نہیں ہم نے اگر ان پہ کرپشن پروف ہوتی ہے تو ہم نے تو کسی کو بھی ہمارے کسی بندے پہ کوئی کرپشن سر ان کے اوپر ایک کیس تو ہوا تھا نا جب انہوں نے 7 کروڑ روپیہ واپس کیا فیروز پور روڈ کے اوپر ایک سوسائٹی کو گرین ایریا میں انہوں نے براؤن کروانا کا کروا دی، پھر 7 کروڑ واپس بھی کیا انہوں نے. دیکھو یہ اس وقت وہی سپریم کورٹ تھی نا، تو پھر ادارے جب پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو میں کیا کہوں. اب سپریم کورٹ ہمارا محترم ادارہ ہے، اس ثاقب نثار صاحب تھے، بس دوسروں نے جو بھی تھا، جو بھی اس کے جو ہمارے جو ایم ایل اے تھے، ایم پی اے تھے، ان کے خلاف جس طرح کارروائی ہوئی اور جس طرح کا احتساب پہلے ہوتا رہا یا بعد میں ہوتا رہا، وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پہ اگر ان کے پاس میرا ہے کہ اگر اسٹے تھا تو ایل ڈی کو چاہیے تھا کہ اسٹے جا کے ہائی کورٹ سے خارج کراتے، اور یہ خارج ہوتا تو بے شک ٹھیک ہے. اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے، یہ آپ کا آرگیومنٹ بالکل ویلڈ آرگیومنٹ ہے، لیکن ان کیس وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہے، تو ان کا پارٹی میں رہنا ٹھیک ہے یا پھر یہ زیادتی ہوگی پی ایم ایل این کی بھی کس طرح کے لوگوں کو وہ پارٹی میں رکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ ہمیں تو کبھی کرپشن کی کوئی ایسی بندے کو ہمارے کسی پارٹی کوئی ایسا بندہ نہیں اس پہ الزام ضرور ہے کہ جس ثبوت کسی کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو اس پہ ہم پارٹی کو نہیں رکھیں گے. ہماری تو پالیسی یہی ہے کہ کسی کرپٹ بندے کو پارٹی میں نہیں رکھیں گے. اور اس میں آپ حامد میر کے کئی پروگرام دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کی جو دیکھ لیں کہ انہوں نے خود کہا کہ جو کرپشن اگر کسی نے کی ہے تو ہم اس کو پارٹی بالکل نہیں رکھیں گے. لیکن کرپشن پروو تو کرے نا. بالکل ٹھیک ہے، مطلب ثابت کرے. بالکل ٹھیک بات ہے. سینیٹر غوث خان نیز صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین آپ نے سینیٹر غوث خان نیز صاحب کی گفتگو سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین افغانستان میں ایک طویل عرصے کے بعد امن ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے افغان امن عمل کے تحت جو معاہدہ ہوا اس پہ نظر ثانی کا اندیا دیا ہے نئی امریکی انتظامیہ نے. تو یہ اب معاملات کو کس رخ پر لے جائے گا؟ کیا افغانستان کے اندر امن اب ممکن ہے آنے والے کچھ عرصے کے اندر؟ پروگرام کے حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے لیے ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، سابق وزیر دفاع ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو اب نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے امریکی انتظامیہ نے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اب اس کے بعد کیا ممکن ہے کہ مئی کے اندر امریکی فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائے گی؟ جی یہ شوشہ تو آیا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اب انہوں نے ٹیک اوور کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی ٹائم ابھی گزرا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کا صحیح سورس یہ کہا کس نے ہے. ناٹ اویئر آف دیٹ، گو کہ سنا میں نے بھی ہے. اب یہ امریکی مشیر قومی سلامتی جو ہیں ان کی یہ گفتگو ہوئی ہے افغانی ہم منصب سے، تو وہ ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے تو خیر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نہ ہوئی نہ آفیشیل. جی بات یہ ہے کہ جتنی مشکل سے امریکی اس معاہدے پر پہنچے ہیں، جتنی کوشش پاکستان نے کی ہے، جتنی کوشش قطر اور باقی ملکوں نے کی ہے ان کو ملانے کے لیے، ایک ٹیبل پر لانے کے لیے، پھر بات کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ بات کہنا بڑی حیرت کی بات ہے، حیرت انگیز ہے. لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کر نہیں پائیں گے. اچھا. کیونکہ میں جیسے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے، بلکہ اس کو جانا پڑا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں. بالکل ٹھیک. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہاں سے ہار کے گئے ہیں، لیکن اس کا یہاں پر اتنا ان کو نقصان ہو رہا تھا. مطلب جیت کے بھی نہیں جا رہے. جی جیت کے بھی نہیں جا رہے، آپ نے ٹھیک کہہ دیا. تو اس لیے وہ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھے کہ افغان طالبان بڑے پریگمیٹک لوگ ہیں. انہوں نے پہلے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور امریکہ اپنی دھوس کی بنیاد پر کیا کچھ کر سکتا ہے، تو وہ مکمل طور پہ تیار ہوں گے اس قسم میں. اور پوری دنیا کو کیا چہرہ دکھائے گا امریکہ کہ اس خطے میں امن ہونے جا رہا تھا، اور صرف اس لیے کہ وہ سی پیک کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، صرف اس لیے کہ وہ چائنا کو اس علاقے میں اثر رسوخ ان کا بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اس کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ روٹ استعمال نہ کرے روس، سینٹرل ایشین کنٹریز، اور کہیں انفلوئنس ایران کا نہ بڑھ جائے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سوچنے کی تھیں.
اب تو وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں they have crossed the Rubicon، وہ تھریش ہولڈ کراس کر چکے ہیں، اب صرف 2500 لوگ پیچھے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ ایسی کارروائی کی تو میرا خیال ان لوگوں کی زندگی بھی بڑی خراب ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی اور مشکلات بڑھ جائیں گی۔ سر ویسے ابھی امریکن جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی سینٹ کے اجلاس کے اندر یہ کہا ہے اپنی کہ ہم جو معاہدہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر ایک لامحدود جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن نظر ثانی کی باتیں تو اب ہو رہی ہیں۔ ان کیس وہ جاتے ہیں اس صورت، تو آپ کے خیال میں امریکہ کے پاس کوئی متبادل پلان کیا ہوگا اس کا؟ اس میں متبادل صاف ظاہر ہے کہ نظر ثانی کا یہی مطلب ہے نا کہ بات یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جی، جو کہ ایک دوسرے پر اٹیک نہ کرنے کا معاہدہ تھا، وہ تو اب تک قائم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پر اس کی کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایئر فورس استعمال کی ہے امریکن نے، ادروائز کوئی خلاف ورزی طالبان نے نہیں کی، کسی امریکہ پر حملہ نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو معاہدہ ہے افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان وہ بھی طے نہیں پایا ہے۔ اس میں جو امریکی معاہدہ تھا اس میں صرف یہ تھا کہ جب یہ چھوڑ دیں گے سارے پرزنرز کو تو پھر بات چیت شروع ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، پرزنرز کو چھوڑ دیا گیا، بات چیت شروع ہونے کا دیا دے دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک MOU ٹائپ ہو بھی گیا ہے جی، اور اس کے اوپر ابھی انقریب بات ہونے والی۔ آج ہی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے، تو اگر ایسے ہی چیزیں بڑھتی رہیں تو میرا خیال ہے بڑی خوشائن بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کس برتے پہ یہ ضرور یہ صاف ظاہر ہے شوشہ چھوڑا ہوگا ہندوستان نے ان کے کہنے پر، یا اور کوئی ایسے یہاں پر، باقی تو سب یہاں چاہتے ہیں کہ امریکن آرام سے جائیں تاکہ یہ امن امان ہو۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے، بڑے اچنبے کی بات ہے میرے لیے، اور میرے اپنے خیال میں یہ ڈویبل بھی نہیں ہے۔ تو سر اگر اس کو وہ لنگر آن کرتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں افغانستان کے حالات پھر پہلے کی طرح ماضی میں جو حالات تھے پھر ویسی حالات ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ٹینس ماحول ہو سکتا ہے، یا اب چیزیں پھر تھوڑے ٹائم کے بعد پھر ٹھیک ہو جائیں گی؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر لنگر آن کرتے ہیں تو صاف ظاہر معاہدہ توڑتے ہیں، کیونکہ مئی تک اس معاہدے کے مطابق آخری سولجر یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ابھی مئی میں تو دیر ہے، ابھی 4 مہینے باقی ہیں، تو کیا وہ جو نظر ثانی کریں گے ان 4 مہینوں کے سلسلے میں کریں گے، یا یہ نظر ثانی کریں گے کہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہے اس کو منسلک کیا جائے جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان معاہدہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان لائنوں پر سوچیں گے کہ جی ہم اپنا سلو ڈاؤن کر دیں گے اگر آپ نے ان کے ساتھ بات چیت نہ کی۔ ہمارا انخلا جو ہے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے اوپر منحصر ہے، میکسیمم وہ یہ کر سکتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ تو اس کا میرا خیال افغان طالبان جو ہے وہ چونکہ انہوں نے بہت صبر آزما اسٹرگل کیا ہے تو مزید چند مہینے دیکھ لیں گے کہ کیا ہے، لیکن اگر یہ معاہدے سے پھر گئے امریکن تو پھر میرا یہ بات لکھ لیں، ان کے ساتھ افغانستان میں بہت برا ہوگا۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا، مجھے اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں کا احتجاج اب شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بی جے پی حکومت کے ساتھ مل کر، اور جو بی جے پی کی حکومت نے کسانوں کے خلاف بلز پاس کیے تھے ان کو سسپینڈ کیا وقتی طور پہ، کمیٹیاں بنا دی۔ کسانوں نے سپریم کورٹ کی اور بھارتی حکومت کی اس چال کو سمجھ لیا، وہ دھرنے سے نہیں اٹھے، اور اب تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، دھرنے میں شدت اختیار کی جا رہی ہے، اور اب 2 لاکھ کے قریب ٹریکٹرز بھی نئی دلی کے اندر داخل کروا رہے ہیں۔ تو معاملہ اب کس رخ جا رہا ہے؟ سر آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا، کسان تو ڈٹ گئے ہیں اور نئی دلی کے اوپر تقریباً قبضہ کر لیا، 2 لاکھ ٹریکٹرز لے کر 3 لاکھ سے زائد کسان اب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقریباً 2 ماہ سے زیادہ عرصہ اس کو گزر چکا ہے۔ تو اس قدر انکمپٹنٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ کہ وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، مینج نہیں کر پا رہی، اور اتنی ڈھیٹ ہے کہ واپس بھی نہیں لے رہی ان قوانین کو۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کل وہ اپنا یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اور ایک پریڈ کا خیال رکھتے ہیں، اور کسانوں نے یہ کہا کہ ہم ایک پیرلل پریڈ کریں گے جس میں ٹریکٹرز کی پریڈ ہوگی، جی جی، اور یوم سیاہ منایا جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کشمیر میں بھی کل یوم سیاہ منایا جائے گا۔ بالکل ایسی۔ تو یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے راستے پر ہیں، اور ہمیں پریشانی یہ تو نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے، اگر وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے تو ہمیں کیا، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ملک کسی بھی
انسٹیبلٹی کا شکار ہو تو جو ارد گرد کے ملک ہیں وہ بچ نہیں سکتے اس کے اثرات سے، کیونکہ وہ اس کو ایکسٹرنلائز کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ جب وہ سوچے کہ بھی اب اور کچھ نہیں بند پڑ رہا تو ہو سکتا ہے حملہ کر دے آزاد کشمیر پر یا اس قسم کا کوئی کام کر دے. تو اس لیے ہمارا کنسرن جو ہے، پریشانی تو میں نہیں کہوں گا، ہم تھوڑے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ اندر سے بھی آپ کو پتہ ہے آوازیں آ رہی ہیں بھارت سے بھی جو ان کو ایڈوائز کر رہی ہیں کہ یہ آپ کس خطرناک راستے پر چلے ہوئے ہیں. اور آج سے تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس نے وہاں پر لوگوں کی پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی ہے. تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. ساتھ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ خالصتان کی تحریک ایسا اسی ٹریکٹر مارچ میں سے آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ بڑی ہندوستان کے لیے ایک آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ بھی وہ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، کہ تمام اقلیتیں جو ہے نا وہ پریشان ہیں. اور آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ دالتس کو دیکھ لیں، دالتس کو تو میں بلکہ اقلیت بھی نہیں کہوں گا، اس کے علاوہ جو کرسچنز ہیں یا بھی سکھ ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا سوچ ہے ان کی، اور کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس جگہ پر یہ چل رہے ہیں. انگریزی میں تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو ٹوکیے مت. لیکن ٹوکنا ہمیں اس لیے پڑ رہا ہے، ٹوکنا تو نہیں میں کہوں گا، ہمیں جو تھوڑی سی فکر ہے وہ اس بات کی ہے کہ یہ بات یہاں رکے گی تو نہیں. اس کا تو آگے بہت اتنی بڑی جب فوج ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس قسم کے جب اندرونی حالات ہوں تو اس کی ریپرکشن بہت دور ہو سکتی ہیں، بہت خطرناک ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک سر. جس طرح آپ نے بات کی خالصتان کی، تو ایک تو ہر ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ کسانوں نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے ہر بھارتی ظلم کے خلاف، وہ یقینی طور پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر. تو اب جس طرح یہ تحریک ہے اس کے اندر وہ ایک جان پڑ گئی، اور ایک لمبی اب یہ تحریک کا دورانی ہے وہ بھی کافی طویل ہو گیا ہے. ایسے ہی اگر کسان خالصتان کے لیے ڈٹ گئے، اور بھارت کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی فوج کے اندر بھی بڑی تعداد ہے سکھوں کی، اس ایک احتجاج کے اوپر ہی بہت بڑی تعداد میں سکھ بیوروکریٹس نے استعفے دیے، ان کی پولیس میں جو سکھ تھے انہوں نے استعفے دیے، ان کی فوج میں سے کچھ لوگوں نے استعفے دیے. تو اگر یہ تحریک اپنا مومنٹم اور اس میں آ گیا تو پھر آپ خالصتان کے حوالے سے کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر؟ دیکھیں کرائم تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، کچھ انڈر کرنٹ موجود ہیں، وہاں پر کچھ جھنڈے لہرائے گئے ہیں، وہاں سے آوازیں نکلی ہیں. تو یہ اگر اس میں تبدیل ہو جاتی ہے مکمل طور پہ تو یہ تو ان کے لیے سنبھالنی بہت مشکل ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ نتیجے میں نہ صرف یہ کہ خالصتان بن جائے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس کو وہ ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیسے اس کو سمجھتے ہیں. بڑے دھرمی سے کا مظاہرہ کر رہی ہے جو حکومت ہے ہندوستان کی، اور وہ کیا ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے، کیا چیک کرنا چاہ رہی ہے آنے والے دنوں میں. لیکن ایک چیز کا جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کر دیا ہے، انڈیا تو دیا ہے کہ چونکہ وہ یہ جو کسانوں کی احتجاج ہے اس کا بھی وہ الزام لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اوپر، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کبوتر بھی وہاں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ISI نے بھیجا ہے. تو اتنی بڑی تحریک کا تو الزام انہوں نے ہم پر لگانا ہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت مستعد رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے بارڈر کو واچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ تنگ آمد بجام آمد کچھ ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو مزید ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، جنرل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. بھارت کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جو ان کی کنٹرول سے باہر ہو تو وہ چیزیں ان کا الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کی فطرت ہے اور وہ اسی سے کام لیتے ہیں. اور جنرل صاحب نے جس طرح جنگ کی بات کی، خطرہ ضرور ہے. اس چیز کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت اپنی اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے بارڈر کے اوپر حالات کو کشیدہ کر سکتا ہے. لیکن اگر بھارت ایسی کوئی چیز سوچے گا، کچھ ایسا پلان کرے گا، تو ہماری آرمڈ فورسز الحمدللہ بالکل تیار ہیں. ہم نے ماضی قریب کے اندر بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور اب ہم پہلے سے زیادہ تیار بھی ہیں اور بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں. اگر کوئی شرارت کرنی ہے تو کر کے دیکھ لو، پھر انجام ساری دنیا دیکھے گی. آج کے پروگرام سے اتنے کے لیے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.